नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 46 से सूरह ज़ुमर। कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, कुलिल्लाहुम्मा। ये जो अल्लाहुम्मा है, इसमें लाम जेर ली जो है वो आगे इससे मिलाने के लिए यहाँ पर कुल के नीचे जेर आया है। तो कह दीजिए, फातिर, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, फातिरा, ए पैदा करने वाले। फातिर, फातिर कहते हैं पैदा करने वाले को। कोई कोई चीज बड़े पैमाने पर किसी चीज को फाड़ कर उसको वजूद में लाना, फातिर। सूर्य फातिर भी आती है, वो भी इसी से अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है सूर्य फातिर। ठीक है, तो पैदा करने वाला। ठीक है, कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, फातिरा, पैदा करने वाला, फातिरस समावाती, पैदा करने वाले आसमान को, वल अर्द, और जमीन को, आलिमा, जानने वाला। आलिम किसको कहते हैं? जानने वाले को। जानने वाला, अल गैबी, गैब का, व शहादती, और हाजिर का, यानी छुपी हुई बातों का और जो बातें हमारे सामने हैं हाजिर उनका। अंता, तू ही, तहकुमु, फैसला करेगा। हकमा, यहकुमु से, तहकुमु, तू फैसला करेगा, बैना, दरमियान, इबादी का, अपने बंदों के। अब्द की जमा इबाद है, अपने बंदों के। फीमा, उसमें जो, कानू है वो, काना यकूनु कुन से, कानू है वो, फी ही उसमें, यख्तलिफून, इख्तलाफ करते। इख्तलाफा यख्तलिफून से, इख्तलाफ करते। यानी बेहतरीन दुआ है जिसके बारे में कल जिक्र हुआ कि यानी फातिरा यानी ए पैदा करने वाले, यानी एक बड़ी चीज को, बहुत बड़ी चीज को फाड़ने का, अब उससे फिर पैदा करना। ठीक है, तो हर, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कई लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं पैदा करने के लिए, लेकिन सब में जो है थोड़ा थोड़ा सा माइनर माइनर सा डिफरेंस है। तो इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि किस तरह मसनद अहमद में आता है कि कितनी सारी दुआएं इससे रिलेटेड जो हैं वो सिखाई गई हैं कि इसको पढ़ने से कितना सवाब मिलता है, और अल्लाह ताला जो है अपने बंदे की, जो बंदे से वादा किया है वो वादा भी पूरा करता है। अगर बंदा यहाँ पर वादा करता है वो यही कि क़यामत के दिन वो उसको रुस्वा नहीं करेगा। तो इससे रिलेटेड, अब जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रील व मीकाल व इसराफील फातिरस समावाति वल अर्दि आलिमल गैबि व शहादति अंता तहकुमु बैना इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून इहदिनी लिमख्तुलिफ फीही मिनल हक्कि बिइज़्निका इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। यानी ए अल्लाह, ए जिब्रील, मिकाइल और इसराफील के रब आसमान और जमीन को बेनमूना पैदा करने वाले, ए हाजिर और गायब के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के बीच इख्तलाफ का फैसला करने वाला है। जिस जिस चीज में इख्तलाफ किया गया है, तू मुझे इन सब में अपने फजल से हक राह दिखा, और तू जिसे चाहे सीधी राह की रहनुमाई करता है। मुस्लिम की रिवायत। इसी तरह बहुत सारी दुआएं थी जो कल हमने डिस्कस करी थी इसी से रिलेटेड। तो इसको पढ़ना भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको पढ़ते थे, हमें भी इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही है जो क़यामत के दिन फैसला करेंगे। और इस दुआ को, जैसे कि हजरत अबू बकर कहते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम सोते वक्त इस दुआ को पढ़ने का हुक्म दिया। यानी जब सुबह शाम, क्योंकि अभी आप देखें कि ये सुबह शाम के अस्कार में भी ये दुआ है, तो सुबह शाम इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ इस दुआ में जालिमों से मुराद जो है वो मुशरिकीन है। यानी अल्लाह ताला फैसला करेगा,
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کس کے درمیان؟ جنہوں نے اختلاف کیا. اور اختلاف کس نے کیا؟ مشرکین نے کیا. تو قیامت کے دن یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں مومنوں کو بھروسہ دلا رہے ہیں کہ آج یہ تمہارے لیے تمہارے بیچ اختلاف کرتے ہیں، تم سے اختلاف کرتے ہیں، کل ان کا میں فیصلہ کروں گا قیامت کے دن. پھر ولو اور اگر انا بے شک للذینا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا ما فی الارضی زمین میں جمیعا سب کا سب ومثلہ اور اسی کے مثل، مطلب اسی جیسا اسی کے مثل معاہو اس کے ساتھ ہوتا، لفتدو وہ ضرور فدیے میں دے دیتے. افتدا یفتدی سے بنا ہے، فا دال یا. افتدا آخر میں یا آتا ہے الف مقصورہ کے ساتھ، کھڑی زبر کے ساتھ. تو افطرا یفتری افتری، تو ضرور وہ فدیے میں دے دیں بھی اسے من سوء العذاب برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن. و بدا اور ظاہر ہو جائے گا، بدا ظاہر ہو جائے گا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ماں جو لم نہیں یکونو تھے وہ، یحتسبون گمان رکھتے، یحتسبون حسب جیسے ہم نے ایک گمان کا لفظ پڑھا تھا نا، ہا سین با سے، حسیبہ یحسبو، لیکن اس کے ماضی مضارع الگ ہیں، یہ ہیں احتسبا یحتسبو، احتسب سمجھنا، گمان کرنا، جو تھے وہ گمان کرتے. یعنی اس میں ہم جیسے یہ والی جو آیت ہے کہ جنہوں لوگوں نے ظلم کیا، جو زمین میں ہے سب کا سب، بلکہ اس کے مثل اگر وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں گے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے. کیا ظاہر ہو جائے گا؟ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو تھے جو نہ تھے وہ اس کا گمان رکھتے. یہ یکونونا تھا، کانا یکونو کن سے، یکونونا تھا، لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. یعنی عذاب کا مذاق بناتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے تو مذاق بنایا کرتے تھے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے، جس چیز کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں، وہ چیز جو ہے ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. تو اس میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات کہی ہے نا، وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہیں تھے وہ گمان رکھتے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو ان کے جو پائس پریڈیسیسر تھے، اسلاف تھے، یعنی جو ہمارے سلف تھے، جو پہلے گزر چکے ہیں، نیک لوگ تھے، ہے نا، وہ اس آیت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. صحابی، تابعین، تبع تابعین بہت ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور کل وہاں جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں تو وہ برے کاموں میں شامل ہو جائیں، وہ کام اچھے ہو ہی نہ. یعنی اس میں جو ہے مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جنہیں وہ نیک سمجھتے تھے لیکن وہ اصل میں برے تھے. کچھ عمل ایسے تھے جن کو نیک سمجھتے تھے لیکن وہ اصل میں برے نکلے. جیسے کہ بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں نا، بہت نیک سمجھ کے کرتے ہیں لیکن وہ اچھے نہیں ہوتے، وہ برے ہوتے ہیں. جیسے شب رات ہم بناتے ہیں، ہے نا، اور اس میں رمضان سے 15 دن پہلے بنائی جاتی ہے نا، اور ایک طرح سے وہ بدعت ہے. اس میں لوگ نیک ساری رات جاگ کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور بدعتیں بھی کرتے ہیں، نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، کھانے بھی بناتے ہیں، اور ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو جو ہے بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اچھا سمجھ کے. لیکن کیا وہ واقعی میں اچھا ہے یا نہیں؟ وہ تو بدعت ہے، وہ تو رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے. تو بہت سے ایسے کام جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں اور اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کل وہ برے نکلے. پھر اس وقت کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ برا عذاب جب آئے گا تو جو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے ایسا عذاب ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، یعنی انٹینشن کی وجہ سے ہوں گے. تو سفیان ثوری کہتے ہیں ریاکاری یعنی دکھاوا کرنے والوں کے لیے تباہی تباہی ہے، یہ آیت ان کے لیے ہے. اسی طرح اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منکر اپنی موت کے وقت، یعنی ایک تھے سلف، وہ اپنی موت کے وقت، ان کا نام آتا ہے محمد بن مندر، اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے اور گھبراہٹ طاری ہو گئی. تو ان کو کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پر ہے، یعنی آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ایک ایسی بات ہے یا ایک ایسی آیت ہے جس سے میں بہت ڈرتا ہوں، اور وہ یہ ہے وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو اور خیال بھی نہ ہو۔ تو ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے اور ہم نیک ہیں اور اچھے فرشتے آئیں گے ہماری جان لیں گے، ہم قبر میں بھی ٹھیک ہوں گے، آخرت میں بھی ہم امن سے ہوں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا، ہمیں ہر بار خوف، ہمیں جو ہے نیکی بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی خوف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید اچھی ہونی چاہیے، لیکن ہر کام جو ہے ایسا ہونا چاہیے جو سنت سے ثابت ہو۔ بالکل نڈر ہو کر مومن دنیا میں نہیں جیتا کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں میں اچھا ہوں اور میں بہت نیک ہوں اور میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی ڈرتے تھے، تو ہم تو صحابہ کرام کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، جتنے وہ نیک تھے اور جتنے زیادہ وہ متقی اور پرہیزگار تھے، ہم تو اتنا تقوی بھی نہیں کرتے، ہمارا لیول بھی وہاں تک نہیں ہے ابھی۔ آیت 49، وَإِذَا پھر جب مسا پہنچتی ہے، مسا یا مسو سے چھونا، ٹچ کرنا، پہنچنا، اور جب پہنچتی ہے الانسان انسان کو درن کوئی نقصان یا کوئی آیت نمبر 48، وَبَدَأَ اور ظاہر ہو جائے گی لہم ان کے لیے سیئاتو برائیاں، ماں جو کسبو انہوں نے کمائی، کسبا یکسبو سے، وحاقا اور گھیر لے گا بہم انہیں، ما کانو جو تھے وہ بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے، استہزا یستہزئون فعل مضارع ہے، یعنی جو برائیاں وہ کرتے تھے وہ برائیاں سامنے ظاہر ہو جائیں گی اور ان کو وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور مشرکین مکہ کس کا مذاق بناتے تھے؟ یہ باتیں کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ مشرکین مکہ کو، کیونکہ رسول اللہ جب ان کو قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اس بارے میں بتاتے تھے تو مذاق بناتے تھے، زقوم کے بارے میں بتاتے تھے تو مذاق بناتے تھے، جیسے کہ ایک بار ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ دعوت کی تھی، پھر کھجور منگوایا، گھی منگوایا اور کہا اپنے ساتھیوں سے کہ کھاؤ یہ تو زقوم ہے، اور ہنس کر کہنے لگا، یعنی اس طرح سے وہ جو مذاق بنایا کرتے تھے، قیامت کے دن وہی عذاب ان کو گھیر لے گا، اور اس وقت پھر ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی پھر اس وقت وہ لڑیں گے، ایک دوسرے پر الزام دیں گے، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت 49، فَإِذَا پھر جب مسا پہنچتا ہے یا چھوتا ہے یا پہنچتا ہے الانسان انسان کو درن کوئی نقصان، دعانا وہ پکارتا ہے، دعا یدعو سے، دعانا وہ پکارتا ہے، نہ ہمیں، نہ یہاں پر ضمیر ہے، دعا فعل ماضی ہے، دعا یدعو سے، وہ پکارتا ہے ہمیں، ثم پھر اذا جب خولنا ہوں ہم عطا کرتے ہیں اسے، خولنا، خولا یخولو سے بنا ہے یہ، خولنا خا واو لام سے ہے، یعنی احسان کے طور پر عطا کرنا، عطا کرنا کیسا عطا کرنا؟ احسان کے طور پر عطا کرنا، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اسے، یعنی انسان کے کو احسان کے طور پر، کہ احسان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا کچھ دے دیا، تو جب ہم عطا کرتے ہیں اسے نعمتن کوئی نعمت، منا اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، یعنی ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، قالا وہ کہتا ہے انما بے شک اوتیتہ میں دیا گیا اسے، اوتیتو آتا یؤتی سے، اوتی یہ ماضی مجھول ہے، اوتیتہ میں دیا گیا اسے، علی علم علم کی وجہ سے، بلکہ ہیا وہ فتنتن ایک فتنہ ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں علم رکھتے، علیمہ یعلمو سے نہیں علم رکھتے، یعنی درن کا مطلب کیا ہے؟ جب پہنچتی ہے یا چھوتا ہے انسان کو کوئی نقصان، درن جو ہے نقصان، تکلیف، پریشانی، بیماری، فقر اور فاقہ وغیرہ، یہ سب در میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی دقت آ جائے، فائنینشیل پرابلم آ جائے، کچھ بھی آ جائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نجات دینے والا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے یہ سب کچھ دے دیتے ہیں، اور جب اسے دے دیتے ہیں تو وہ انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ ایک فتنہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔
دنیا میں بھی انسان بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے. جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، یہ تو اس لیے ملی ہے کیونکہ میں اتنا ایکسپیرینس رکھتا تھا، یا میں نے اتنی محنت کی، یا میرے پاس اتنا علم ہے اس لیے مجھے یہ چیزیں ملی. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ ایک فتنہ ہے. ہر نعمت ایک آزمائش ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہر نعمت. اب جیسے کہ مثال کے طور پر ہمیں اگر نعمت قرآن ملتی ہے تو اس میں ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس پر اب جو ہم نے پڑھ لیا یا سن لیا ہم عمل کتنا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو کتنا بدلتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے. جو بھی نعمت ملتی ہے، کوئی بھی نعمت ملے انسان کو، وہ جو ہے ایک آزمائش ہوتی ہے. لیکن انسان کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ناشکرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ قارون کے بارے میں آتا ہے، جب ہم نے دیکھا قارون کے بارے میں کہ کس طرح اس پر جو ہے مصیبت ٹوٹی، جب وہ اکڑ کر زمین پہ چلتا تھا، کس قدر اکڑ کر چلتا تھا. تو اس کی قوم نے اس سے کیا کہا کہ تو اکڑ مت. اللہ تعالیٰ جو ہے خود پسند لوگوں کو جو اکڑتے ہیں ان سے محبت نہیں رکھتے. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرو، آخرت کی تیاری کرو، وہاں کا سامان تیار کرو، اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھا اور پھر آخرت میں بھی فائدہ اٹھا. یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے. سمجھایا تھا نا اس کو قارون کو. تو اس پر اس نے کیا جواب دیا کہ ان تمام نعمت اور دولت جو مجھے ملی ہے وہ میرے علم اور ہنر اور میری اسکل کی وجہ سے ملی ہے. تو اور زیادہ گھمنڈ اس کو ہو گیا، لیکن وہ اس کے لیے کیا ہو گئی؟ وہ اس کے لیے آزمائش بن گئی. تو ہر نعمت ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کا یوز نہ کریں، پراپر طریقے سے یوز نہ کریں. تو جو اگر ہماری خواہش پوری بھی نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں، تو اگر اس پہ وہ پوری بھی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں. یعنی اس کو ایسے استعمال نہ کریں کہ ہم جو ہیں ہلاکت میں چلے جائیں، ہمارے لیے وہ فتنہ بن جائے. اور حضرت علی کا ایک قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے پہچانا. یعنی میرے جب ارادے پورے نہیں ہوئے یا میرے ارادے ٹوٹے، اس سے میں نے اپنے رب کو پہچانا. تو جو ارادہ اگر ہمارا پورا نہیں ہوتا یا ہمیں کوئی نعمت نہیں ملتی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے نعمت نہ ملی ہو کیونکہ وہ میرے لیے آزمائش بن جائے. ہو سکتا ہے کہ آج جو بے اولاد ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے کیوں نہیں نوازا، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پرابلم سے بچا رکھا ہو کہ آگے چل کر وہ اولاد ہی ایک آزمائش بن جائے. ٹھیک ہے. یا کوئی بھی بات، کوئی بھی نعمت ایسی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ آگے جا کر آزمائش بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے. آیت 50 دیکھیں. قد در حقیقت قالہا کہا تھا اسے، قالا کہا تھا ہا اسے، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فما تو نہیں، اغنا کام آیا، اغنا یغنی سے تو نہیں کام آیا، انہم ان کے، ما کانو جو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، جو تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے، یعنی کہا تھا کہ نہیں، کہ در حقیقت کہا تھا اسے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہیں کام آیا ان کے جو تھے وہ کمائی کرتے. یعنی جب آزمائش ہوتی ہے تو اکثر لوگ سمجھاتے ہیں نا، یعنی ان سے جو پہلے لوگ تھے ان سے بھی یہی بات جو ہے کہی جا چکی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ پہلی قومیں آئیں ان سے بھی یہی بات کہی جا چکی، ان سے پہلے لوگوں سے بھی یہی بات کہی جا چکی کہ مان جاؤ، باز آ جاؤ. جیسے کہ قارون گزر گیا اور بھی بہت سارے گزر گئے، فرعون گزر گیا. ان سب لوگوں کو سمجھایا تھا، ہے نا، مال اور اولاد جو ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، سب کو سمجھایا تھا کہ تمہارے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. لیکن وہ نہیں مانے. کیا ہوا؟ ان پر عذاب آ گیا اس وجہ سے. فَأَصَابَهُمْ، پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُمْ تو پہنچی انہیں، اصابہ یصیبو سے، مطلب تو اصابہم پہنچی انہیں، سیئات برائیاں، ما اس کی جو کسبو انہوں نے کمائی کی. کسبو جو تھی انہوں نے کمائی کی، کسبہ یکسبو سے، والذین، سوری، کسبہ یکسبو سے، کسبو فعل ماضی، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا،
ظلما یظلمو سے، ظلمو فعل ماضی، من ہاؤلائی ان لوگوں میں سے، سیصیبہم ضرور پہنچے گی انہیں، اصابہ یصیبو ضرور پہنچے گی انہیں، سیئات برائیاں، ماں ان کی جو کسبو انہوں نے کمائی، یعنی ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے، وما اور نہیں ہیں ہم وہ بمعجزین عاجز کرنے والے، عاجزا یعجزو سے معجزین بے بس کرنے والے، عاجز کرنے والے، یعنی جو پہلے لوگ تھے ان لوگوں کو بھی سمجھایا، اپنے علم اور اپنے ہنر اسکل اور اپنے فن پر انہیں بڑا ہی گھمنڈ تھا، بڑا ہی مان تھا، لیکن وہ چیزیں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکی۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ان کے اوپر عذاب آیا، کیوں عذاب آیا؟ ان کی برائیوں کی وجہ سے، جو انہوں نے ظلم کیا۔ تو جو ہمارا مال ہے، ہمارا فتنہ، یہ جو مال ہے، ہم اولاد ہیں، اگر ہم جو ہیں اس کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ لگا پائے، یا صحیح طریقے سے اس کا شکر ادا نہ کر پائے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور پھر ہم برائیاں کرنے لگتے ہیں، اور وہی پھر اس کی وجہ سے عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عاجز نہیں کر سکتے، عاجز مطلب وہ بے بس نہیں کر سکتے، عذاب کو روک نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتے۔ اولم اور کیا نہیں، یعلمو وہ انہوں نے جانا، علیما یعلمو سے، یعلمونا تھا، یہاں پر نون ڈراپ ہے کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے، اور جب لم آ جاتا ہے فعل مضارع کے آگے تو ڈڈ ناٹ کے معنی دیتا ہے۔ تو کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ، یبسطو وہ پھیلاتا ہے، بساتا یبسطو کشادہ کرنا، پھیلانا، رزق کو، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء و یقدرو اور وہ تنگ کر دیتا ہے، قدرہ یقدرو سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃ ضرور ہی نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتی ہے، آمنا یؤمنو سے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے، یعنی کیا نہیں انہوں نے جانا، بے شک اللہ، کیونکہ پہلے جو جب کفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی بات مانو، لیکن وہ جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیوں نہیں لاتے تھے؟ کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جب ہم ایمان لائیں گے تو ہمارا تو سب کچھ چلا جائے گا، ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ چلا جائے گا۔ تو یہاں پر ان کو ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، کیا انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق میں کشادگی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے رزق دیتا ہے، اور چاہے تو رزق لے لے، جیسے کہ پہلے بھی قوموں کے ساتھ ہوا، ان کو بھوک میں، قحط میں، ان سوکھا پڑ گیا، اس میں مبتلا کر دیا گیا، قتل اور غارت ہوئی، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک نہیں سکے۔ کیا انہیں پتہ نہیں کہ رزق کی کشادگی اور تنگی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور بلکہ سب کچھ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے وہ جتنا چاہے رزق عطا کرے؟ کیا اس بات پہ وہ غور اور فکر نہیں کرتے؟ یہ اس میں جو ہے ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اگر ہم مان لیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ میں جو ہے اپنا اس بار قرآن مکمل کروں، قرآن پورا کروں، یا میرے پاس ایک جاب کا آفر بھی آیا ہے، یا میں جاب لے لوں، چلو جاب لے لیتی ہوں، قرآن تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، یا میں ریکارڈنگ سن لوں گی، یا میں کسی اگلے سیشن میں جو ہے میں ایڈمیشن لے لوں گی، ایسا ہوتا ہے نا۔ پرائیورٹی ہم کس کو دے رہے ہیں؟ بس یہ دیکھیں، اگر اس وقت اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ہماری مجبوری نہ ہو تو پرائیورٹی ہمیں کس کو دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہم کس کو پریفرنس دے رہے ہیں؟ خود دیکھیں، خود سوچیں کہ میں کس راہ پر چل رہی ہوں، کیونکہ رزق دینے والا، رزق میں برکتیں دینے والے اور رزق لینے والے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ ہم کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے ڈیسیژن لیتے ہیں۔ ڈیسیژن پاور بھی ایک اسکل ہے نا، اچھے ڈیسیژن لینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ڈیسیژن، حکمت ہمیں عطا فرمائے، حکمت والے فیصلے ہمیں عطا فرمائے۔ آیت 53، قل کہہ دیجئے، بہت پیاری آیت ہے یہ والی، اور دیکھیں، قل کہہ دیجئے، یا عبادیہ اے میرے بندو، یا عبادیہ اے میرے بندو، الذین، اچھا یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، الذین وہ جنہوں نے اسرفو زیادتی کی، اسرفو
اسرفا یسرفو سے، اسرفو جنہوں نے زیادتی کی یعنی حد پار کی، حد سے بڑھ گئے، علی انفسہم اپنی نفسوں پر، لا تقنطو نہ تم مایوس ہو، لا تقنطو مت مایوس ہو، قناتا یقنتو سے بنا ہے یہ تو قاف نون تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل ماضی آتا ہے اس کا قنیتا، فعل مضارع یقنتو، فعل امر اقنت، قنیتا یقنتو اقنت، مت تم مایوس ہو یہ فعل نہیں ہے، میں رحمتی رحمت سے، اللہ ہی اللہ کی، ان اللہ بے شک اللہ یغفرو بخش دیتا ہے، غفرا یغفرو سے بخش دیتا ہے، ذنوبا گناہوں کو، ذنب کی جمع ذنوب ہے، بہت سارے گناہوں کو، جمیعن سب کے سب، یعنی گناہ بھی بہت سارے پلورل آئی ہے یہاں پر اور آگے لگا دیا سب کے سب، سارے گناہوں کو، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، بے شک وہی، الغفور بخشنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اے میرے بندو، کتنی پیاری آیت ہے نا، جب یہ آیت مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری دنیا اور ہر چیز کے ملنے سے بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی۔ تو اسراف کیا ہوتا ہے؟ یعنی جنہوں نے زیادتی کی، اسراف کیا، اسراف کہتے ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں بھی بہت زیادہ آگے نکل جانا، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ عذاب کیوں آتا ہے؟ مان لے ہم نے گناہ کیے، ٹھیک ہے، گناہ کیے، پھر ہم پلٹے نہیں، پھر گناہ کر کے مایوس رہے، ہماری تو معافی ہی نہیں ہے، تب عذاب آتا ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر گناہ کر دیے تو پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف اور مایوس بھی مت ہو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جس نے شرک کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے سارے معاف کر دیتے گناہ، تو ایک شخص نے سوال کیا جس نے شرک کیا ہو، تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور خاموشی کے بعد فرمایا خبردار رہو، اگر کسی نے بھی شرک بھی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ معافی مانگ لے، یعنی شرک کرنے کے بعد اگر اس نے شرک کیا ہے پلٹ کر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ آیت جو ہے تسلی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے ایک بوڑھا شخص لکڑی کاٹتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں، کیا مجھے بھی بخشا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی توحید کی گواہی نہیں دیتا، یعنی تو یہ نہیں مانتا کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی میں گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے چھوٹے موٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت اس طرح فرما رہے تھے، انہو عمل غیر صالحین، اور اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا رہے تھے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، یعنی یہ پوری آیت، بس ان تمام، تو اس میں تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بس بندے کو جو ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بھلے ہی گناہ کی کثرت کتنی زیادہ ہو، گناہ ہی چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں، اگر وہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے انسان، ہے نا، کیونکہ ایک جگہ آتا ہے نا کہ الا الذین تابوا واصلحوا، یعنی اگر کوئی انسان معافی مانگ لے، اپنی اصلاح کر لے، پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بڑا مشہور واقعہ ہے ایک، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، کہ اس شخص کا واقعہ جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا، 99 آدمیوں کا، پھر بنی اسرائیل کے ایک عابد سے یعنی عبادت کرنے والے سے پوچھا کیا اس کے لیے توبہ ہے، اس نے انکار کر دیا، تو اس نے کیا کرا، اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم سے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ تجھ میں اور توبہ میں کوئی روک نہیں، اور حکم دیا کہ جو لوگ ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اس بستی میں چلا جا،
تو اللہ تعالیٰ یعنی تو توبہ کر لے اور جہاں ایک اللہ کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں وہاں چلا جا. تو اس گاؤں کی طرف وہ چلا، لیکن راستے میں اسے موت آ گئی. رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں ان میں اختلاف ہوا. رحمت والے فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا اس لیے اس کو میں لے کے جاؤں گا. عذاب والے نے کہا نہیں، ایسے تو 100 قتل کر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا زمین ناپنے کا. تو ایک بالش بھر نیک لوگوں کی بستی جس طرف تھی وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا، وہ قریب نکلی اور یہ انہی کے ساتھ پھر ملا دیا گیا، اور رحمت والے فرشتے اس کی روح قبض کر کے لے گئے. تو یعنی موت کے وقت بھی اگر انسان کے دل میں موت سے پہلے توبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے تمام بندوں کو اپنی مغفرت کی طرف بلایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے تمام بندوں کو کہ آؤ میری مغفرت کی طرف. جو مسیح کو اللہ تعالیٰ کہتے تھے، انہیں بھی جو آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، انہیں بھی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، انہیں بھی جو اللہ کو فقیر کہتے تھے، انہیں بھی جو یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں، انہیں بھی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے فرماتا ہے کہ جھکو اللہ تعالیٰ کی طرف، گناہوں کی معافی مانگو، میری طرف پلٹ کر آؤ، میں تو بخشنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا ہوں. تبرانی میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ کتاب اللہ، قرآن کریم میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور خیر اور شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اور سارے قرآن میں سب سے زیادہ خوشی کی آیت ہے آیت یہ والی سورہ زمر کی قل یا عبادی آخر تک. اور سب سے زیادہ دھارس دینے والی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ. یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کی مخلصی خود اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے ان کو خیال بھی نہ ہو. تو اسی طرح حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ نے سن کر فرمایا بے شک آپ سچ کہتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین اور آسمان بھر دو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ بخش دے گا. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لائے گا جو خطائیں کر کے استغفار کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا. مسند احمد میں آتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت فرماتے ہیں ایک حدیث میں نے تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی، اب بیان کر دیتا ہوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی پھر انہیں بخش دیتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کا کفارہ ندامت اور شرم ساری ہے، یعنی اگر ہم پچھتا رہے ہیں، ہمیں شرم آ رہی ہے تو پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتا پھر وہ انہیں بخش دیتا. اسی طرح مسند احمد میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کامل یقین رکھنے والا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو. مسند احمد میں آتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون نے کہا، یعنی ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا اور میں اس کے بغیر کہ تو مجھے اس پر غلبہ دے دے، یعنی تو مجھے اس پر ایک درجہ غلبہ دے دے، میں جو ہے اس کے بغیر غالب نہیں آ سکتا، یعنی اگر تو حکم نہ دے تو میں غالب نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تو ان پر مسلط ہے. اس نے کہا اللہ کچھ اور بھی مجھے زیادہ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، بنی آدم میں جتنی اولاد پیدا ہوں گی اتنی ہی تیرے یہاں بھی ہوں گی. اس نے پھر التجا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے کہا پھر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اور بھی دو. تو پروردگار نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا بنی آدم کے سینے میں تیرے لیے مسکین میں بنا دوں گا اور تم ان کے جسم میں خون کی جگہ پھرو گے. اس نے کہا کہ کچھ اور بھی مجھے زیادہ دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تو ان پر اپنے سوار اور پیادے دوڑا لے، قرآن میں آتا ہے نا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر، یعنی ان کی مال اور اولاد میں تو ان کا ساجھی بن جا، پارٹنر بن جا، اور انہیں امیدیں دلا.
اور در حقیقت تیرا امید دلانا اور وعدہ کرنا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ اس وقت حضرت آدم نے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے اسے مجھ پر مسلط کر دیا، اب میں اس سے تیرے بچائے بغیر بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو، تمہارے یہاں جو اولاد ہوگی ان کے ساتھ میں ایک محافظ مقرر کر دوں گا جو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھیں گی۔ حضرت آدم نے کہا، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیجیے، یعنی زیادتی طلب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک نیکی کو 10 گناہ کر کے دوں گا، بلکہ 10 سے بھی زیادہ، اور برائی اس کے برابر رہے گی یا معاف کر دوں گا۔ آپ نے پھر بھی اپنی یہی دعا کہا کہ اللہ تعالیٰ اور دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، توبہ کا دروازہ تمہارے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک روح جسم میں ہے۔ حضرت آدم نے دعا کی، اللہ مجھے اور زیادہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنائی کہ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آیت اور لیتے ہیں، وَأَنِیبُوا، اور رجوع کرو، انیبو یعنی پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ نون واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، انابا یونیبو، انب اور انیبو یہ فعل امر ہے۔ رجوع کرو الی ربکم، اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی طرف پلٹ کر واپس آؤ۔ وَأَسْلِمُوا، اور فرما بردار بن جاؤ، اسلمہ یسلموں سے، لہو اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، ان کے یأتیکم آ جائے تمہارے پاس، عطا یأتی سے، یأتیکم آ جائے تمہارے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ نصرا ینصرو سے، لا تنصرون مضارع مجہول ہے یہ، کہ نہیں تم مدد کیے جاؤ گے، یعنی اس سے پہلے قیامت کا دن آ جائے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر واپس آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ منڈے کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔